अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलती हुई बस में से नकाबपोश मर्द ने उठकर अपने हाथ में मौजूद हथियार को लहरा कर खबरदार किया। बस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। उसके दूसरे साथियों ने भी उठकर सारे मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया था। अचानक एक नौजवान बिजली की रफ्तार से उठा और उस डाकू को एक ही लम्हे में गर्दन से पकड़कर गिरा लिया। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी का। मेरा नाम उमैर है। मैं एक आम सा इंसान हूं जो कराची में रहता था और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारता था। मगर उस दिन दिल में एक भारी बोझ था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत सर पर आन पड़ी हो। मैं कराची से रावलपिंडी जा रहा था। मेरे पास पैसों की कमी थी, मगर हालात ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैं कराची में बरसों से काम कर रहा था और पिंडी में मेरे घर वाले रहते थे। एक दिन मुझे ये खबर मिली कि गुर्बत और तंगदस्ती से आजिज आकर मेरा छोटा भाई उस्मान कहीं चला गया है। घर वालों ने ये बात मुझसे छुपाई। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि मैं पहले ही अपनी जिंदगी की परेशानियों में डूबा हुआ था। मगर जो राज छुपाया गया वो अब मेरे सामने आ गया, और ये जानने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस जाऊंगा और अपने भाई को तलाश करूंगा। रास्ता तवील था, मगर मेरे कदमों में अज़्म था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तलाश ना करूंगा तो फिर कौन करेगा। घर में सिर्फ औरतें थी, मेरी माँ और दो छोटी बहनें, जिनके सहारे ऊपर तले चाचू का घर था और नीचे हमारी छोटी सी दुनिया बसती थी। और कभी कभी मैं ऊपर जाता था, उन्हें देखता था कि वो किस हाल में है। मगर इस बार मुझे उनके लिए कुछ करने का अज़्म था। मेरी माँ उम्र के उस हिस्से में थी जहां बेटे का सहारा सबसे कीमती होता है, मगर मैं रोजगार की तलाश में उन्हें छोड़कर आया था। मेरी बहनें नाजुक उम्र में थी और चाचू एक बूढ़े शख्स थे जिनकी अपनी जिस्मानी कमजोरी थी। वो कहाँ जाकर भाई को ढूंढ सकते थे, इसलिए मेरा जाना जरूरी था। ये बात मुझे अजीब लगी कि उस्मान एक ऐसा लड़का था जिसके बारे में सब कहते थे कि वो संजीदा है, जिम्मेदारी को समझता है। उसने कभी घर वालों को ये इशारा तक नहीं दिया था कि वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है, बल्कि उसने तो ये भी कहा था कि मैं घर को संभाल लूंगा और माँ बहनों का ख्याल रखूंगा। फिर अचानक उसका यूं गायब हो जाना समझ से बाहर था। उसने किसी को बताया तक नहीं कि वो कहाँ जा रहा है या किसके साथ जा रहा है। पिंडी पहुंचने के लिए मुझे अड्डे पर जाना पड़ा। मैं कराची के एक बड़े बस अड्डे पर पहुंचा तो टिकट की कीमत सुनकर दिल डूब गया। वो रकम मेरी जेब में मौजूद पैसों से कहीं ज्यादा थी। मैं खड़ा सोचता रहा कि अब क्या करूं, कहां से इतनी रकम लाऊं कि सफर मुकम्मल हो सके। मैंने जेब में हाथ डालकर आखिरी रुपए गिने। वो चंद कागजी नोट और कुछ सिक्के थे जो मेरे पसीने की कमाई थे, मगर इतने कमजोर कि मंजिल तक ना पहुंचा सके। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। लोग अपने सफर की तैयारियों में मसरूफ थे। कोई सामान बांध रहा था, कोई खाने पीने की चीजें खरीद रहा था, और मैं उन सबको देखकर ये सोच रहा था कि मेरे लिए तो अभी टिकट खरीदना भी एक ख्वाब लग रहा है। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था, अगर मैं आज ना गया तो फिर भाई को तलाश करने का मौका और भी मुश्किल हो जाएगा। वक्त गुजर रहा था और हर लम्हा मेरी बेबसी में इजाफा कर रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद कोई सस्ता जरिया निकल आए, शायद किसी बस का ड्राइवर मान जाए कि कम पैसों में बिठा दे। मगर हर बार जो जवाब मिलता वो नफी में होता। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अंदर एक अजीब सा खौफ था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए और उस्मान किसी ऐसे हाल में ना मिले जिसका सोचकर भी दिल कांप जाए। इसी सोच में मैंने एक बार फिर जेब में हाथ डाला। सिक्के बजने की हल्की सी आवाज आई, जैसे वो भी मेरा मजाक उड़ा रहे हों। मैंने खुद को हौसला दिया कि अगर नीयत सच्ची है तो रास्ता खुद बन जाएगा। मगर उस वक्त तक ये महज एक उम्मीद थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। हम जैसे लोगों के लिए कराची ही किसी दुबई से कम नहीं होता, क्योंकि ये शहर कम से कम रोजी रोटी तो दे देता है। जब कराची में काम करता था तो मेरे पास ना कोई अपना कमरा था, ना कोई घर। मैं एक पेट्रोल पंप पर मुलाजिम था और उसी पेट्रोल पंप के एक साइड पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी। उस दुकान के ऊपर एक कच्चा सा छत था जहां मैं रात को जाकर सो जाता था। यह जगह किसी गंदी छत जैसी थी, मगर मेरे लिए
یہی میرا کمرہ تھا۔ میرا بستر ایک پرانی میلی کچیلی چادر تھی جس پر دھول اور میل کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ چادر اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ کوئی فقیر بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ میرا تکیہ کبھی سفید ہوا کرتا تھا مگر وقت اور محنت کی دھول نے اسے مکمل کالا کر دیا تھا۔ اس چھت کے کونے میں نے ایک چھوٹی سی رسی باندھ رکھی تھی۔ اس پر میرا ایک جوڑا لٹکتا رہتا تھا۔ اگر وہ جوڑا دھونے کے لیے اتارتا تو دوسرا پہن لیتا اور پھر شام کو دھو کر دوبارہ رسی پر پھیلا دیتا۔ رات کو یہی گندی سی چادر بچھاتا، اس پر کالا سا تکیہ رکھ کر سو جاتا۔ اس جگہ کی اچھی بات یہ تھی کہ پیٹرول پمپ سمندر کے قریب تھا، اس لیے رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں جو کبھی کبھی دل کو سکون دیتی تھیں، مگر اس کے ساتھ مچھر بھی بہت ہوتے تھے جو رات بھر کان کے پاس بن بنا کر سونے نہیں دیتے تھے۔ ایسے حالات میں 7,000 روپے کا ٹکٹ لینا میرے لیے خواب سے کم نہیں تھا۔ کراچی سے پنڈی کا یہ کرایہ میرے بس سے باہر تھا۔ پہلے تو میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ جیب بالکل بھی خالی بھی کرنی تھی کیونکہ وہاں پہنچ کر بھی تو کچھ خرچ کر آنا تھا۔ میں اڈے پر کھڑا سوچ رہا تھا کیا کیا جائے۔ میرے سامنے ایک بس کھڑی تھی جو روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا کنڈکٹر بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے سے ہی سمجھ گیا ہو کہ میں کسی مشکل میں ہوں۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سچ سچ اسے بتا دیا کہ میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، یہاں تو سب غریب ہی ہیں، میں خود بھی ایک غریب آدمی ہوں، تم مجھے 3,000 روپے دے دو، میں تمہیں بس میں سوار کرا دیتا ہوں، میری بھی ایک سیٹ ہوتی ہے، تم کبھی اس پر بیٹھ جانا، کبھی میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچا، یہ موقع صحیح ہے، کم از کم منزل تک تو پہنچ جاؤں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ راستے میں کھانا بھی کھلایا جائے گا، یہ لوگ کھانا سب کو دیتے ہیں، فکر مت کرو۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، فوراً بس میں سوار ہو گیا۔ اس وقت وہ مسافروں کو بٹھانے میں مصروف تھا، اس لیے میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا اور بس میں کافی لوگ سوار تھے، زیادہ تر مرد حضرات تھے مگر کچھ عورتیں بھی تھیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ عجیب سا ماحول تھا۔ سفر شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہمیشہ عجیب محسوس ہوتا ہے، جیسے سب لوگ ایک ہی کشتی میں سوار ہوں مگر ہر ایک کا راستہ اور مقصد الگ الگ ہو۔ ایک فیملی بیٹھی تھی جن کے بیچ میں 2 ننھے بچے تھے۔ ایک بیٹی تھی جس کی عمر 4 سال کے قریب لگتی تھی اور ایک بیٹا تھا جو بمشکل 2 سال کا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے شاپر تھے۔ بچے کبھی باتیں کرتے، کبھی ہنستے، کبھی ضد کرتے، تو ماحول میں ایک الگ الگ سی رونق آ جاتی تھی۔ لمبے سفر میں بچوں کی آواز ایک الگ ہی رنگ بھر دیتی ہے، اور یہ سفر تو ویسے بھی بہت طویل تھا۔ کراچی سے پنڈی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ میرے پیچھے کچھ آدمی بیٹھے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، راستے میں پولیس کی چیکنگ بھی ہوگی۔ دوسرا بولا، میں تو اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے یہ بات سن کر فوراً اپنا پرس نکالا اور دیکھا تو میرا شناختی کارڈ بھی اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ کچھ دیر بعد سفر شروع ہوا۔ کنڈکٹر کبھی اس بس کے دروازے کے پاس بنی چھوٹی سی سیڑھی پر بیٹھ جاتا جہاں سے اوپر چڑھ کر مسافر اندر آتے ہیں، کبھی میں وہاں بیٹھ جاتا۔ جب وہ تھک جاتا تو کرسی پر جا بیٹھتا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے گاؤں کا ذکر کرتا، کبھی میں اپنے گاؤں اور گھر والوں کا حال سناتا۔ راستے کی ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی۔ بس کے اندر ایک خاص سی گہما گہمی تھی، جیسے ہر چہرے پر ایک الگ سی کہانی چھپی ہو۔ کنڈکٹر سے میری تھوڑی بات چیت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ سرگودا شہر کا رہنے والا ہے۔ یہ جان کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، شاید اس لیے کہ اس نے میری مدد کرنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ وہ بھی پنجاب سے تھا اور ہم پنجابی آپس میں ایک دوسرے کو دور دیس میں اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اگر یہ شخص نہ ہوتا شاید میں اس وقت بھی اڈے پر پریشان کھڑا ہوتا اور کسی بس میں سوار ہونے کا سوچ بھی نہ پاتا۔ میں اس کا شکر گزار تھا، کیونکہ غریب کی مدد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، جبکہ خود بھی غریب ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس سفر کو انجوائے نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا
ایسا بوجھ جو کسی پہاڑ سے کم نہیں۔ میرا بھائی لاپتہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا گھر پہنچنے کے بعد میری ماں کس حال میں ہوگی۔ وہ دن رات دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوگی، شاید ہر آہٹ پر چونک کر باہر نکلتی ہوگی۔ میری بہنیں جن کا سہارا صرف بھائی ہے، وہ کتنی پریشان ہوں گی۔ میں ان کے چہروں کا تصور کرتا تو دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ واپس جا کر سب کو تسلی دینی ہے، انہیں یقین دلانا ہے کہ میں عثمان کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ میرے جانے سے کام کا حرج بھی ہونا تھا اور پیسے کمانے کا سلسلہ بھی ٹوٹنا تھا۔ مگر یہ سب سوچ کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خون کا رشتہ ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ مجھے جا کر فوراً رپورٹ درج کرانی ہے، پولیس کو اطلاع دینی ہے۔ شاید کسی تھانے میں پہلے سے کوئی خبر ملی ہو یا کسی نے عثمان کو کہیں دیکھا ہو۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ عثمان کو ہدایت دے، وہ جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہو اور واپس گھر آ جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے دل میں ایسی کون سی بات آئی کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ تو سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، اسے دنیا داری کا بھی زیادہ پتہ نہیں تھا، پھر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ یہ سوال میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر نے آ کر کہا، پیچھے ایک سیٹ خالی ہے، بالکل آخری حصے میں، تم جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اب نیچے فرش پر یا سیڑھی پر بیٹھنے سے نجات ملے گی اور باقی کا سفر کچھ آرام سے گزرے گا۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر پیچھے کی طرف بڑھا۔ بس کے آخری حصے میں وہی 4 سیٹوں کی لائن تھی جنہیں عام طور پر بڑے خاندان یا گروپ والے لوگ لیتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا تو واقعی 3 سیٹیں خالی تھیں۔ ایک سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے اوپر کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ یہ بات مجھے عجیب لگی، گرمی کا موسم ہونے کے باوجود اس نے اپنا چہرہ بھی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بیمار ہو اور اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو، کیونکہ بس کے اندر اے سی بھی پوری رفتار سے چل رہا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے اپنا چہرہ دکھانا ہی نہ چاہتا ہو۔ خیر، میں نے باہر زیادہ غور نہ کیا اور شیشے کے بالکل قریب والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ باہر اندھیری رات تھی، کھڑکی کے پار روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بس کی رفتار کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں نے سیٹ پر ٹیک لگا کر لمبا سانس لیا، کیونکہ زمین پر بیٹھ کر یا سیڑھی پر جھول کر اتنا لمبا سفر گزارنا آسان نہیں ہوتا، اور اب تو ابھی آدھی رات باقی تھی، آگے کا سفر اور بھی طویل تھا۔ میں نے سوچا شاید کچھ دیر آنکھ لگ جائے، مگر دل میں اٹھتی پریشانی کی لہریں نیند کو قریب نہیں آنے دے رہی تھیں۔ کراچی شہر بہت بڑا ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا، لیکن اب آبادی کم کم ہونے لگی تھی اور کھلے میدان دکھائی دینے لگے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، کوئی بلب اگر جلا ہوا نظر آتا تو سمجھ آتی کہ اس طرف شاید آبادی ہے، کوئی دکان یا کوئی گھر ہوگا، لیکن جب بالکل ہی اندھیرا اندھیرا نظر آتا تو سمجھ آتی تھی کہ کھلے کھلے میدان ہیں۔ سفر میں انسان کو پرانی یادیں ہی آتی ہیں۔ ویسے تو سبھی لوگ اپنے موبائل میں مصروف تھے، کچھ بچوں کے ساتھ مصروف تھے، کچھ سو رہے تھے۔ میرے پاس تو موبائل تھا، نہ بچے تھے، نہ کوئی اپنا، تو میں یادوں میں کھو گیا اور ان پلوں کو یاد کرنے لگا جب ہم دونوں بھائیوں کی محبت پورا علاقہ دیکھتا تھا۔ ہم دونوں کی محبت اماں بھی دیکھتی تھی اور اکثر بیٹھے بیٹھے کہتی تھی، بیٹا یہ تم دونوں کا جو ساتھ ہے نا، یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے۔ میں نے تو بچپن سے دیکھا کہ عثمان مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، وہ چاہے معمولی سی چیز ہو یا زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ۔ اس کے دل میں یہی بات ہوتی کہ پہلے عمیر کو بتاؤں، پھر آگے کچھ کروں، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا لیتا تو وہ خود بے چین رہتا تھا، نہ کھانے میں دل لگتا، نہ بیٹھنے میں، نہ سونے میں، جیسے اس کی روح ادھوری ہو۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں یہ عثمان بڑا عجیب ہے، اگر میں تھوڑی دیر اس سے بات نہ کروں تو یہ ایسے گھبرا جاتا ہے جیسے سانس رک گئی ہو۔ اماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ بھائیوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور بھائی ایسے ہی ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا سایہ بن کر جئیں۔
پھر اماں نے پرانی بات یاد دلائی کہ ایک بار تم دونوں نے گاؤں سے بھاگنے کی ضد کی تھی، لیکن جیسے ہی عثمان نے سنا کہ تم نہیں جاؤ گے تو وہ بھی نہیں گیا، حالانکہ اس نے ساری تیاری کر رکھی تھی، لیکن تمہارے بغیر جانے کا سوچ بھی نہیں سکا۔ مجھے ایک اور دن یاد آتا ہے جب عثمان ناراض ہو کر واقعی گھر سے نکل گیا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا دل ہل گیا اور وہ پریشانی میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں، بیٹا تم جا کے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لاؤ، وہ اکیلا ہوگا تو کچھ کھائے گا بھی نہیں، نہ ہی پانی پیے گا۔ میں دوڑتا ہوا گلیوں سے گزرتا بازار تک گیا اور پھر بس اسٹینڈ پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں قریب پہنچا تو اس نے فوراً سر اٹھایا۔ جیسے ہی میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر وہی پرانی والی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، تم آ گئے ہو، بس اب چلتے ہیں، میں اکیلا کہاں جا سکتا تھا، مجھے پتا تھا تم میرے پیچھے آؤ گے، اور اگر تم نہ آتے تو میں یہیں بیٹھا رہتا اور کہیں نہ جاتا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارا رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، ہماری خوشی بھی ایک تھی، ہمارا غم بھی ایک تھا۔ اگر ایک روتا تو دوسرا بھی آنکھیں نم کر لیتا، اور اگر ایک ہنستا تو دوسرے کی ہنسی خود بخود نکل جاتی تھی۔ اماں اکثر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنائے، کیونکہ دنیا میں سب رشتے بدل سکتے ہیں، دوست پرائے ہو سکتے ہیں، رشتے دار دور ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی اگر ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل سے کھڑے رہیں تو کوئی طوفان ان کو ہلا نہیں سکتا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سچ ہوتے دیکھی ہے کہ جب تک عثمان میرے ساتھ ہے میں کبھی تنہا نہیں ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے زمانہ کتنا بھی سخت ہو۔ ہمیں صرف یہ یقین ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا، اور شاید یہی وہ محبت تھی جو اماں کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ڈھال بنے رہیں گے۔ میں ان خیالوں سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہی آدمی جو کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا، جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اچانک اٹھا اور آہستہ آہستہ بس کے درمیان والے حصے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا کسی بڑے ارادے کے ساتھ اٹھا ہو۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر کنڈکٹر کے قریب پہنچ کر نیچی آواز میں کچھ کہا، پھر تھوڑا بلند لہجے میں بولا کہ چیک پوسٹ آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ کنڈکٹر نے ذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ کیوں بھائی، تمہیں چیک پوسٹ پر اترنا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا، ہاں اترنا ہے۔ اس پر کنڈکٹر نے جواب دیا، ابھی تو کافی وقت باقی ہے، کم از کم 2 گھنٹے بعد آئے گی، جب ہم حیدرآباد پہنچیں گے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی پلٹا اور اپنی سیٹ کی طرف واپس آنے لگا۔ اس وقت تک مجھے بھی یہی لگا کہ شاید واقعی وہ حیدرآباد اترنے کا سوچ رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ میری نظر کے قریب آیا، اچانک اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چمکتا ہوا ہتھیار باہر نکال لیا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، سب وہیں بیٹھے رہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے لمحوں میں بس کا ماحول بدل دیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھتے ہی بس میں بیٹھے تمام لوگ سکتے میں آ گئے۔ ڈر کی ایک لہر جیسے سب کی رگوں میں دوڑ گئی۔ آگے بیٹھے وہی فیملی جن کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، ان کی ماں کے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی جو رات کی خاموشی میں کسی چاقو کی طرح گونج اٹھی۔ بچے سہم کر رونے لگے۔ ان کی معصوم چیخیں اور رونے کی آوازیں بس کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی تھیں کہ جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ اس آدمی کے ساتھ اس کے مزید 2 ساتھی بھی موجود تھے جنہیں پہلے کسی نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ الگ الگ جگہوں پر خاموش بیٹھے تھے، جیسے عام مسافر ہوں، لیکن یہ سب پہلے سے پلان کر کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پہلا آدمی ہتھیار لہرا کر کھڑا ہوا، وہ دونوں بھی اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار چمک رہے تھے۔ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ بس ایک سنسان اور ویران راستے پر داخل ہو چکی تھی۔
बाहर अंधेरे में कोई रोशनी का निशान नजर नहीं आ रहा था। बस के शीशों से झांकने पर भी सिर्फ स्याही नजर आ रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों एक दूसरे को इशारे करने लगे। फिर एक ने पुराना सा कपड़े का थैला निकाला और बस के अगले हिस्से से लूट मार शुरू कर दी। वो हर मुसाफिर के सामने जाकर खड़ा होता और एक करख्त आवाज में कहता, जो कुछ है फौरन निकाल दो वरना अंजाम बुरा होगा। लोग खौफ के मारे अपने पर्स, मोबाइल, घड़ियां और औरतें अपने सोने के जेवरात तक उस थैले में डालने लगे। हर एक के चेहरे पर खौफ और बेबसी की एक ही तस्वीर नजर आ रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनकार करे, क्योंकि सबको हुई अपनी जान अजीज थी। मैं पीछे बैठा ये सब देख रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे पास तो कुछ कीमती चीज थी ही नहीं, सिर्फ 1500 रुपए थे, जो मैंने इस नियत से अलग रखे थे कि घर पहुंचकर माँ के हाथ पर रख दूंगा ताकि वो घर का राशन ले सके। अब डर ये था कि कहीं ये आखिरी सहारा भी न छिन जाए। मैं सोच रहा था अगर मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है तो ये लोग शायद मुझ पर शक करें और मेरे साथ बुरा सलूक करें। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे से पीछे की तरफ बढ़ रहे थे। एक पुराने हाथ में थैला लिए सबसे सामान इकट्ठा कर रहा था, दूसरा हथियार लहराता हुआ हर एक को धमका रहा था और तीसरा ड्राइवर के बिल्कुल पास खड़ा था, उसके सर पर हथियार ताने, कह रहा था कि बस को चलता रहने दो, कोई रोकने ये साइड पर लगाने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीग गया था, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसकी नजरें सड़क पर थीं और हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पकड़े हुए थे। कंडक्टर भी सख्त परेशान नजर आ रहा था, उसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो आगे पीछे देख रहा था मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं चूंकि सबसे आखिर में बैठा था इसलिए मेरी बारी सबसे आखिर में आने वाली थी। वो अभी दरमियान वाले हिस्से तक पहुंचे थे और मेरे दिल की धड़कन हर लम्हा और तेज हो रही थी, जैसे सीना फाड़ कर बाहर निकल जाए। वो लोग मेरी तरफ भी आए और मेरे आखिरी पैसे निकाल लिए। वो मेरी जेब में हाथ डालते रहे और कहते रहे कि तू कुछ नहीं रखता, फोन भी नहीं रखता। आजकल के दौर में फोन ना हो तो आदमी नामुकम्मल है। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो लोग हंसे। एक ने कहा, शक्ल ही बता रही है कि यह फकीर है। वही आदमी जिसने नकाब पहना हुआ था, शायद उसने पहले से मंसूबा बनाया हुआ था। मुझे उस लम्हे पता चल गया कि मैं उसके चेहरे पर इस तरह ध्यान ही नहीं दिया था। प्लान यही था कि बस को रास्ते में कहीं रोककर सब कुछ उठा ले जाएंगे और हम सबको ऐसे छोड़ देंगे, कोई पता ना लगा सके। मैंने देखा कि वो तीनों दरवाजों की तरफ बढ़ रहे थे, चुपके चुपके एक दूसरे को इशारे दे रहे थे। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने एक बड़ा सा कपड़े का थैला निकाला। एक एक करके मुसाफिरों के सामने खड़े होकर जोर से कहने लगे, जो कुछ है निकाल दो, कोई शोर ना मचाना वरना नुकसान होगा। औरतें फौरन अपने जेवरात उतार कर थैले में डालने लगी। बच्चे रोने लगे, बूढ़े लोग कांप उठे और हर तरफ खौफ की एक ही लहर फैल गई। मैं पीछे बैठा कांप रहा था, मेरे हाथ हनूज गर्म थे और सांस तेज थी। मेरे पास वो 1500 रुपए थे जो मैंने मां के लिए रखे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यही पैसे सबके सामने निकल जाएंगे, मगर मैंने कुछ करने की हिम्मत न दिखाई। उसी वक्त बस के दरमियान में से अचानक एक नौजवान उठा। वो तेज कदमों से उन डाकुओं की तरफ बढ़ा, पीछे से जाकर पहले डकैत को ऐसे पकड़ा कि सबकी सांसें रुक सी गई। उसने अपना वजन लगाकर डकैत को झुका दिया और फिर एक धुआंधार लात मारी। यूं लगा उसका हथियार हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। उस नौजवान की हरकत में एक तरतीब थी। वो जानता था कहाँ मारना है और किस रफ्तार से मारना है। उसने दूसरे दोनों को ऐसे घसीटा कि वो अपनी जगह संभल न सके। तीसरा, जो ड्राइवर के करीब खड़ा था, पहले ही हैरत में पड़ रहा था, मगर जल्द ही वो नौजवान उसके पास पहुंचा और उसने ड्राइवर के मुंह के करीब जोर से कहा, बस को रुकवाना है, जब पुलिस चौकी आएगी वहां बस रोक देना। उसने चालाकी से ड्राइवर को हुक्म दिया और फिर लूट मार करने वालों को काबू करके उनकी गर्दनों पर गिरफ्त मजबूत कर दी।
बस में एक अजीब सी खुशी और खौफ और मिली जुली कैफियत छा गई। लोगों ने हाथ उठाकर तालियां बजाईं। एक औरत ने जोर से रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे हैरत से चुप हो गए थे। बुजुर्ग हल्के से आंखें बंद करके अल्लाह का नाम ले रहे थे। मैंने जब उस नौजवान के चेहरे पर रोशनी देखी तो मेरी टांगें हिल गईं। जमीन मेरे पैरों तले से निकल सी गई। मैंने उसको पहचान लिया था। ये मेरे अपने भाई उस्मान ही था। उस्मान ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, आंखों में एक छोटी सी मुस्कान आ गई, मगर वो जल्दी से झपट कर मेरी तरफ ना आया। उसने देखा था कि मैं अभी भी बस में मौजूद हूँ। वो डर गया था कि अगर अब अचानक बेशक मैं खड़ा होकर उनके दरमियान आ जाऊं तो खतरा हो सकता है। इसलिए उसने पहले से सब कुछ काबू किया। फिर वो आहिस्तगी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो दिल भर आया। मैंने पूछने की कोशिश की, मगर अल्फाज रुक गए। ड्राइवर ने बस रोकी और कुछ ही मिनटों बाद एक पुलिस गाड़ी आ गई। वो रोशनी की किरण जैसी महसूस हुई। पुलिस वालों ने जोर से बस में कदम रखे और हालात सुनकर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। उन डाकुओं को हाथ कुंडियों में जकड़ा गया और उनके पास से जो सामान हासिल हुआ उसे वापसी में दिया गया। कुछ लोगों ने बयान लिखाए और पुलिस वालों ने कैद में ले जाने से पहले हम सबसे वाकयात पूछे। पुलिस ने मेरे भाई को सराहा और कहा कि बहुत अच्छा किया, तुमने बहादुरी दिखाई। कुछ लोगों ने हंसते हुए जज्बा इखलाक का इजहार किया और बच्चे अपने बाप के गले लगकर सांस लेने लगे। जब ये सब खत्म हुआ तो बस दोबारा रवाना हुई और मैं और उस्मान आहिस्ता आहिस्ता करीब बैठ गए। उसका कपड़ा अच्छा था, उसके जूते ताज़ा थे, उसका सर बाल अच्छे अंदाज से कटा हुआ था। वो पुराने वैसे लड़के की शक्ल में नहीं था जिसने घर में रहकर खेतों में काम किया था। उसके अंदाज में एक ठहराव था, एक खामोशी थी जिससे मैं उलझ सा गया था। मैंने फौरन उठकर उसका कंधा दबाया और कहा, ये सब क्या है? तूने ऐसा लड़ना कहाँ से सीखा? और ये दाव पेच कब सीख लिए तूने? इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने? और फिर तुझे किसने ये जिंदगी दी? तू यहाँ इसी बस में बैठा हुआ पिंडी जा रहा है और पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? मुझे सारा कुछ बता। मेरे भाई उस्मान की उम्र सिर्फ 24 साल थी और ऐसा नौजवान जो 24-25 साल का हो, जिसमें ताकतवर कद काठ कर भी ठीक हो, तो वो वाकई दो चार मुजरमों को तो आराम से ढेर कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर जिस तरह से उस्मान ने उनको 23 सेकंड के अंदर ढेर किया, ये कोई आम धोबी पिछाड़ नहीं थी। ये कोई सिखाया हुआ टैलेंट था। कोई टैलेंट में मर्द था और मैं जानता था कि ये कोई आम चीज नहीं है। उसने ये सब कहाँ से सीखा? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन मैं दिली दिल में खुश भी था, बहुत सारा। मेरा भाई मुझे इसी बस में मिल गया। ये तो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए बड़ा करम था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब तो मैं अपने भाई को लेकर ही अपनी माँ और बहनों के पास जाता। वो कितनी खुश हो जाती। ऐसे लगा कि सारा मसला ही खत्म हो गया। उसने जब ये कहा, भाई आप तो चले गए, लेकिन मुझे पता था आप वहां बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने एक बार फिर से वो दिन आ गए जब मैंने पहली बार इसे अपना मसला बताया था कि बाहर रहकर कमाना कितना मुश्किल होता है। मैं उस वक्त खुद भी कुछ नहीं जानता था। वो मेरी बातों को दिल पर लेकर इतनी गहरी नजर से मेरे हालात देख रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे लिए या अपने लिए इस हद तक जाने का फैसला करेगा। उसने बताया कि जब आप बाहर थे तो घर के हालात हर दिन और खराब हो रहे थे। पैसे कहीं से पूरे नहीं हो रहे थे। कभी बिजली का बिल उधार अदा करना पड़ता, तो कभी राशन कम पड़ जाता, और बाज़ औक़ात तो ये भी सोचना पड़ता था कि अगर कल को कोई बीमारी आ गई तो हम दवाई कहाँ से लाएंगे। इन सब हालात ने उसको अंदर से तोड़ भी दिया और बना भी दिया। इसी दौरान एक दिन वो अपने पुराने दोस्त से मिला। वो दोस्त आम लोगों जैसा नहीं था, बल्कि वो हमेशा कुछ न कुछ राजदाराना बातें करता था। कभी फोन पर धीरे धीरे बोलता, कभी इधर उधर देखता कि कोई सुन तो नहीं रहा,
اور ایک دن اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ ایک ایسی سیکرٹ ایجنسی ہے جو مختلف قسم کے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ ان میں برداشت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی، اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایجنسی عام پولیس یا فوج کی طرف نہیں تھی۔ ان کے لوگ عام کپڑوں میں گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی یونیفارم نہیں تھا۔ ان کا کام تھا سڑکوں پر ہونے والے جرائم کو روکا جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو اچانک فراڈ یا سٹریٹ کرائم میں ملوث ہوتے۔ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ان کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کو تحفظ ملے، لیکن طریقہ کار بہت خفیہ رکھا جاتا تھا۔ دوست نے اسے سمجھایا اگر وہ اس کام میں آ گیا تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، تنخواہ اچھی ہوگی، کھانے پینے رہائش کا مکمل انتظام ہوگا، لیکن سب سے ضروری بات یہ تھی کہ کوئی اس کی اصل شناخت نہ جانے، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آئے۔ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اچانک غائب ہو جائے تاکہ سب سمجھیں کہ یہ تو کہیں چلا گیا، بھاگ گیا یا کام کے چکر میں کہیں اور بس گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ ایک دن گھر سے چلا جائے اور کوئی وجہ نہ بتائے تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ بس قسمت آزمانے نکلا ہے اور واپس نہیں آیا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اسی لمحے کر لیا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنے سب سے قریبی دوست کو بھی نہیں۔ صرف وہ ایک شخص جانتا تھا جس نے اسے اس راستے پر ڈالا۔ وہ ایک خالی سی دوپہر تھی جب وہ ایک بس میں بیٹھ کر شہر کے اس حصے کی طرف آ گیا جہاں ایجنسی کا خفیہ مرکز تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ اسے بہت سخت ٹریننگ دی گئی، صبح سے شام تک جسمانی مشقیں، بھاگنا دوڑنا، ہتھیار چلانے کی تربیت، حالات کا مقابلہ کرنے کے حربے، چھوٹے بڑے امتحان اور مشکل مراحل۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ کسی فلم کے اندر داخل ہو گیا ہو، جہاں ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا تھا۔ کبھی گھنے جنگل میں دوڑنا پڑتا، کبھی اندھیری عمارتوں میں گھس کر ہدف تلاش کرنا پڑتا۔ ہر دن کے آخر میں وہ جسمانی طور پر تھکا ہوا ہوتا مگر ذہنی طور پر اور مضبوط۔ اس دن کئی کیسز اس کے حوالے کیے گئے۔ وہ عام کپڑوں میں مجرموں کے بیچ رہ کر انہیں پکڑتا، ان کے گروپ میں شامل ہو کر ان کی باتیں سنتا، پھر صحیح وقت پر انہیں گرفتار کروا دیتا۔ اس کی یہ سب محنت ایجنسی کو پسند آتی تھی، اسی لیے اسے اچھی تنخواہ ملنے لگی، رہائش بہترین جگہ پر تھی، کھانا صحت مند اور بھرپور ہوتا تاکہ ان کا جسم مضبوط رہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی صورتحال کا سامنا کر سکے۔ کئی بار اسے رات کے 3 بجے بھی مشن کے لیے اٹھایا جاتا، لیکن اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور اب جب اس نے چھٹی لی تو اس نے سوچا کہ کچھ وقت گھر جا کر گزارا جائے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت لینی پڑی کیونکہ اصول یہی تھے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا تھا، نہ ہی اپنی شناخت ظاہر کر سکتا تھا۔ اب بھی جب وہ مجھے یہ سب بتا رہا تھا تو کہہ رہا تھا تم کسی کو یہ بات نہ بتانا کیونکہ یہ ایجنسی کے اصول کے خلاف ہے، لیکن تم میرے بھائی ہو اس لیے میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا تو نے تو کمال کر دیا۔ اس وقت بس بیچ راستے میں رکی، ایک دیسی ڈھابے پر سب کو کھانا کھانے کے لیے اتارا گیا۔ کھانے میں صرف 2 روٹیاں اور دال کا سالن موجود، لیکن اس نے فوراً کہا ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے ڈھابے والے کو بلایا اور تندوری چکن، نان، سلاد، بوتل اور رائتا سب کچھ آرڈر کر دی۔ میں نے ہنس کر کہا اتنے خرچے نہ کر، لیکن وہ بولا آج ہم دونوں بھائی بڑے دن بعد ملے ہیں اور ہم مل کر اچھا کھانا کھائیں گے۔ پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھایا اور میں نے دیکھا اس کے پاس 5000 کے نوٹ تھے۔ مجھے اس لمحے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ میرا بھائی اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل پہلے سے بدل گئی تھی، وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، بال بہت چھوٹے چھوٹے کروا رکھے تھے، اس کے ہاتھ چوڑے اور سخت ہو گئے تھے جیسے وہ روز بھاری مشقیں کرتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی سنجیدگی آ گئی تھی، لیکن یہ سب اس کی محنت اور قربانی کا نتیجہ تھا، کیونکہ کچھ پانے کے لیے
ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پنڈی پہنچنے تک کا سفر جیسے ایک خواب کی طرح گزر گیا، لیکن جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو حقیقت کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اتر آئی، وہ روشنی جس میں سکون بھی تھا، محبت بھی تھی اور شکر گزاری بھی۔ اس نے ایک لمحے کو ہم دونوں کو دیکھا اور پھر جیسے بھاگ کر ہم سے لپٹ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہمیں اپنے سینے سے لگا کر اتنے زور سے تھاما جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو، اور اگر اس نے ڈھیلا چھوڑا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ ماں کے یہ آنسو برسوں کی جدائی کا مرہم تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس میں نہ وقت تھا نہ فاصلے تھے، بس ہم تھے اور ماں کی ممتا تھی۔ بہنیں کمرے سے دوڑتی ہوئی آئیں اور ہمیں دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی لیکن ہنسی بھی تھی۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا، چہرے پر محنت کے نشان تھے اور چلنے پھرنے کے انداز میں ایک مضبوطی تھی، جیسے اس نے زندگی کے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا ہو۔ ہم نے سب کو راستے سے لائے ہوئے کھانے پینے کا سامان دیا۔ بہنوں نے خوشی سے پیکٹ کھول کر دیکھنا شروع کر دیے اور ہر چیز پر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے بچپن میں کھلونے ملنے پر خوش ہوتی تھی۔ چاچو کو بھی خبر دی گئی کہ سب خیریت سے ہیں۔ جب وہ آئے تو ان کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، حالانکہ وہ خود ایک محدود پینشن پر زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے دعا ہی دعا تھی۔ وہ بار بار عثمان کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے کمال کر دیا اور اپنی محنت سے سب کو خوشی دی ہے۔ عثمان کے پاس واقعی بہت پیسہ تھا۔ اس نے گھر کی بہت سی چیزیں بدلوا دیں، پرانی اشیاء کی جگہ نئی چیزیں آ گئیں۔ اس نے بہنوں کو بازار لے جا کر کھل کر شاپنگ کرائی۔ وہ خوشی سے دکانوں میں دوڑتی پھرتی رہیں۔ نئے کپڑے، زیورات، جوتے، ہر چیز خریدی گئی۔ گھر میں 3-4 مہینے کا راشن ڈال دیا گیا تاکہ ماں کو فکر نہ رہے۔ اس نے مجھے بھی 1000 روپے دیے اور کہا یہ تم اپنے پاس رکھو اور اپنے لیے کچھ اچھا بنوا لو۔ پھر عثمان نے کہا کراچی میں تمہیں رینٹ پر ایک فلیٹ لے کر دوں گا تاکہ تم اس گندی اور تنگ جگہ پر نہ رہو جہاں اب تک رہ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میرا ہر دکھ مٹ جائے۔ اس نے کہا مجھے تم سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرا دل ہمیشہ چاہتا تھا تمہیں دیکھوں، تم سے بات کروں، اور آج جب وہ موقع ملا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ عثمان کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، لیکن اس تھکن کے پیچھے ایک فخر بھی تھا، ایک کامیابی کی کہانی جو وہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا تھا لیکن اس کے انداز میں جھلک رہی تھی۔ اس نے واقعی ہماری زندگی بدل دی تھی۔ یہ بدلاؤ ایسا تھا جو ہمیشہ کے لیے تھا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ بھائی کی محنت نے نہ صرف اس کا بلکہ ہم سب کا مقدر بدل دیا ہے۔ اس کے بعد جب میں کراچی واپس آیا تو عثمان کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتا تھا، چوری چوری، اور ہمیشہ میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ اس کے آنے کی خوشبو دور سے محسوس ہو جاتی تھی، جیسے کسی اجنبی موسم میں اچانک بارش کی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو جائے اور دل خود ہی تازہ ہو جائے۔ وہ کبھی میرے لیے کپڑے لاتا، کبھی جوتے، کبھی گھر کا راشن، اور کبھی کوئی مہنگی چیز جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں آ سکتی ہے۔ اس نے ایک دن مجھے بہت اچھا موبائل فون لے کر دیا، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اب ہم دونوں آسانی سے بات کر سکیں گے۔ اس نے امی کے لیے بھی ایک فون خریدا تاکہ وہ بھی جب چاہیں اس سے یا مجھ سے بات کر سکیں۔ اس کے یہ سب کام دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ امی نے ایک دن اس سے کہا بیٹا اب تمہیں بھی اپنی زندگی بسانی چاہیے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا جی ماں، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے میرے بھائی کی شادی ہوگی، پھر میری شادی ہوگی، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میں اس وقت تک شادی کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھا، لیکن امی نے کہا بیٹا تیری عمر بھی نکلی جا رہی ہے اور ابھی بہنیں بھی چھوٹی ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں،
اس لیے بہتر ہے کہ تم دونوں بھائی ایک ساتھ شادی کر لو۔ پھر قسمت نے ایسا رنگ دکھایا، ہمیں جو لڑکیاں پسند آئی وہ آپس میں بہنیں نکلیں، اور وہ بھی ایک نہایت اچھے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ رشتہ جیسے آسمان سے اترا تھا، کیونکہ دونوں گھرانے ایک دوسرے کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ رشتہ ہمیشہ خوشیوں کا باعث بنے گا۔ شادی کا تمام خرچہ عثمان نے اٹھایا۔ وہ ہر کام میں آگے آگے تھا، نکاح سے لے کر ولیمے تک سب کچھ اس نے سنبھالا۔ اس کے رویے میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی نظر آتی تھی، جیسے وہ برسوں سے یہ دن دیکھنے کا منتظر ہو۔ شادی کے بعد بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے کہا کہ تم شہر کے گندے علاقے میں رہنا چھوڑ دو، میں تمہارے لیے فلیٹ کرائے پر لے دیتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا عثمان، مجھے گاؤں میں رہنے دو، میں ادھر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری بات مانی، مگر یہ کہا کہ تمہیں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک ذریعہ معاش چاہیے۔ اس لیے اس نے میرے لیے ایک جنرل سٹور کھلوا دیا تاکہ میں روزانہ وہاں بیٹھ کر کام کروں اور گھر کا خرچ نکالوں۔ ساتھ ہی وہ ہر مہینے کچھ رقم بھیجتا تھا، جس سے ہم نے اپنا گھر بنانے کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے، گھر میں خوشحالی آنے لگی، بہنوں کی تعلیم اور شادیاں بھی آرام سے ہونے لگیں، ماں کے چہرے سے فکر کی لکیریں مٹنے لگیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوا، وہ شخص جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی ہمارے لیے قربان کر دی، اپنے خواب پیچھے چھوڑ کر ہمارے خواب پورے کر دیے، اپنے آرام کو قربان کر کے ہمارے گھر میں سکون لے آیا۔ وہ شخص میرا بھائی عثمان تھا۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، محبت اور قربانی کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ جب ایک انسان دوسرے کے لیے بغیر کسی لالچ کے کھڑا ہو جائے تو اللہ بھی اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کو گرنے سے بچا لیں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر کسی کو زندگی میں ایک ایسا عثمان ضرور ملے جو مشکل وقت میں سہارا بنے، کیونکہ دولت ختم ہو جاتی ہے، دولت کم ہو جاتی ہے، مگر سچی محبت اور قربانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو انسان کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔